सोचिए, एक ऐसा नबी जिसे दुश्मन मिटा न सके, एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने अपनी हिफाजत में आसमानों पर उठा लिया, एक ऐसा नबी जिसके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कायम हो गया, एक ऐसा नबी जिसे ऐसे मौजिज़ात दिए गए कि अंधे देखने लगे, बीमार शिफा पाने लगे और मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा होने लगे। एक ऐसा नबी जो तारीख का हिस्सा भी है और मुस्तकबिल की सबसे बड़ी निशानी भी। वो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल मसीह, अल्लाह के अजीम नबी जो दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं। तारीख में बहुत से अजीम इंसान आए, बहुत से बादशाह गुजरे, बहुत सी सल्तनतें उठीं और मिट गईं, मगर चंद हस्तियां ऐसी होती हैं जिनका असर वक्त की दीवारों से टकराकर सदियों तक गूंजता रहता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं अजीम हस्तियों में से एक हैं। उनकी ज़िंदगी एक मौजज़ा थी, उनकी पैदाइश एक निशानी थी, उनकी दावत एक इम्तिहान थी और उनकी वापसी एक आने वाली हकीकत है। उनका जिक्र सिर्फ माजी की किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि आज भी उनका नाम दुनिया के हर बड़े मजहबी, तारीखी और रूहानी मुकालमे के मरकज़ में मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी दरअसल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है, एक पाकबाज, इबादत गुजार, बाहया और अल्लाह की मुंतखब बंदी जिन्हें अल्लाह ताला ने आम औरतों से बुलंद मकाम अता फरमाया। वो बैतुल मुक़द्दिस के माहौल में परवरिश पाती हैं, इबादत में मशगूल रहती हैं और दुनिया की आलूदगियों से अलग एक नूरानी ज़िंदगी गुजारती हैं। उनकी पाकीज़गी ऐसी थी कि फ़रिश्ते भी उनके मकाम की गवाही देते हैं। मगर अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो फिर उसकी ज़िंदगी आम नहीं रहती। आजमाइश भी गैर मामूली होती है और इज्जत भी गैर मामूली। एक दिन वो लम्हा आया जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह का फरिश्ता एक इंसान की सूरत में ज़ाहिर हुआ। एक पाकीज़ा लड़की के लिए ये मंजर हौलनाक भी था और हैरान कुन भी। उन्होंने पनाह मांगी, खौफ महसूस किया, मगर फिर उन्हें बताया गया कि ये कोई आम वाक़या नहीं, अल्लाह ताला उन्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी दे रहा है, एक ऐसा बेटा जो अल्लाह की तरफ से निशानी होगा, एक अजीम नबी होगा और बनी इसराइल की तरफ भेजा जाएगा। ये सुनना ही इंसानी अक्ल के लिए मुश्किल था, क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम न शादीशुदा थी और न ही कभी किसी मर्द ने उन्हें छुआ था। यहीं से वो राज शुरू होता है जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किसी इंसानी तरतीब के मुताबिक न थी। वो बिना बाप के पैदा हुए। ये कोई कम दर्जे का मौजिज़ा नहीं था। जब अल्लाह कुन कहता है तो असबाब की जंजीरें टूट जाती हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम बिना माँ बाप के पैदा हुए, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए। इस मौजिज़े में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का वो पहलू दिखाया जिसे कोई फ़लसफ़ा, कोई मंतिक और कोई दुनियावी निज़ाम महदूद नहीं कर सकता। लेकिन मौजिज़ा जितना बड़ा होता है, आजमाइश भी उतनी ही शदीद होती है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक तन्हा मकाम पर चली गईं। हमल का बोझ, तन्हाई का दर्द और फिर मुआशरे के सवालात, ये सब एक पाकीज़ा औरत के लिए इंतहाई कड़ा इम्तिहान था। जब विलादत का वक्त आया तो वो एक खजूर के दरख्त के नीचे थीं। दर्द बढ़ा, तन्हाई गहरी हुई और दिल पर खौफ भी आया कि अब लोगों का सामना कैसे होगा। मगर ऐन उसी लम्हे अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। उन्हें तसल्ली दी गई, रिज़्क़ दिया गया, पानी दिया गया और सब्र दिया गया। यही अंबिया और सालिहीन की राह है कि आजमाइश के ऐन दरमियान अल्लाह की मदद नमूदार होती है। फिर वो लम्हा आया जो तारीख़ के अजीम तरीन मनाजिर में से एक है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने नौमौलूद बच्चे को उठाए कौम के सामने आईं। लोगों ने तोहमत लगाई, इल्ज़ाम लगाया और हैरत से सवाल किए कि ए मरियम, ये क्या मामला है? एक पाक दामन औरत, एक मुक़द्दस ख़ानदान और एक गोद में बच्चा, ये मंजर बनी इसराइल के लिए नाकाबिले फ़हम था। मगर अल्लाह ने इस बच्चे को खामोश न रखा। एक शीरख्वार ने बात की। जी हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में कलाम किया, अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही दी और अल्लाह की बंदगी को अपना तारुफ बनाया। एक नौमौलूद का ये ऐलान पूरी तोहमत को तोड़ने के लिए काफ़ी था। ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, ये एक ऐलान था। अल्लाह दुनिया को बता रहा था कि ये बच्चा आम नहीं, ये वो हस्ती है जिसे इब्तिदा ही से निशानी बनाकर भेजा गया है। गोद में बोलने वाला बच्चा, वो भी ऐसी कौम के सामने जो दलील और निशानियां मांगती थी, अल्लाह की हुज्जत का आगाज़ था।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پہلے ہی مرحلے میں دنیا کو یہ دکھا دیا گیا کہ یہ نبی اسباب کے قیدی نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہوں گے۔ وقت گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور پھر وہ لمحہ آیا جب انہیں نبوت عطا کی گئی۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، ایک ایسی قوم کی طرف جو پہلے ہی بہت سے انبیاء کو جھٹلا چکی تھی، بہت سی نشانیاں دیکھ چکی تھی اور بار بار اللہ سے عہد توڑ چکی تھی۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کے علماء دین کو دنیا کے بدلے بیچنے لگے تھے اور ان کے معاشرے میں ظاہر کی دینداری تو تھی مگر باطن میں فساد بڑھ چکا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت شروع ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو اور دنیا پرستی سے نکل آؤ۔ انہوں نے شریعت کی روح کو زندہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ دین صرف ظاہری رسوم کا نام نہیں بلکہ دل کی اطاعت، کردار کی پاکیزگی اور اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ انہوں نے علماء کے تکبر کو للکارا، ریاکاری کو بے نقاب کیا اور کمزوروں، بیماروں اور ٹوٹے ہوئے لوگوں کو امید دی۔ ان کی دعوت میں نرمی بھی تھی، جلال بھی تھا، محبت بھی تھی اور حق کی سختی بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے جو عقل کو جھکا دیتے ہیں۔ وہ مادرزاد اندھوں کو اللہ کے حکم سے بینا کر دیتے تھے، وہ کوڑھیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے، وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک قوم جس کے دل سخت ہو چکے ہوں، جس کی آنکھیں نشانیاں دیکھ دیکھ کر بھی بند ہو چکی ہوں، اس کے سامنے ایسے معجزات آ رہے ہوں کہ موت بھی زندگی میں بدل رہی ہو، بیماری بھی صحت میں بدل رہی ہو اور ناممکن بھی ممکن ہو رہا ہو۔ مگر تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے، ہر معجزہ ہر دل کو نہیں بدلتا۔ کچھ لوگ نشانیاں دیکھ کر جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ نشانیاں دیکھ کر اور زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عام لوگ، کمزور لوگ، درد مند لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی خیر باقی تھی ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ ان میں سے کچھ نے ان پر ایمان لایا، کچھ نے انہیں اللہ کا نبی مانا اور کچھ ان کے قریب ہو گئے۔ یہی لوگ بعد میں حواریین کہلائے، وہ ساتھی جنہوں نے سخت حالات میں بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ لیکن دوسری طرف بنی اسرائیل کے بڑے لوگ، مذہبی پیشوا اور اقتدار سے چپکے ہوئے طبقوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ حق ہمیشہ باطل کے لیے خطرہ بنتا ہے۔ جب کوئی نبی آتا ہے تو وہ صرف مذہبی گفتگو نہیں کرتا، وہ ایک مردہ ضمیر کو جگاتا ہے، ایک منافق نظام کو بے نقاب کرتا ہے اور ایک جھوٹے اقتدار کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز میں یہی طاقت تھی۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور یہی بات ان لوگوں کو برداشت نہ تھی جنہوں نے دین کو اپنے فائدے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی گئی، مخالفت بھی بڑھتی گئی، ان پر الزام لگائے گئے، ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، ان کی باتوں کو توڑا مروڑا گیا اور ان کے معجزات کو جادو قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہی پرانا راستہ تھا جو تقریباً ہر نبی کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ جب حق کا جواب دلیل سے نہ دیا جا سکے تو کردار کشی شروع کر دو، جب معجزے کا انکار مشکل ہو تو اسے جادو کہہ دو، جب عوام متاثر ہونے لگیں تو سازش شروع کر دو۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ اللہ کی ایک بڑی تقدیر کا حصہ تھے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو ماضی کے لیے تھا اور ایک پہلو مستقبل کے لیے محفوظ کیا جا رہا تھا۔ دشمنوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی۔ راتیں خفیہ منصوبوں میں گزریں، لوگوں کو بھڑکایا گیا اور بالآخر یہ گمان کیا گیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ مگر وہ بھول گئے تھے کہ زمین والوں کی تدبیریں اس وقت ٹوٹ جاتی ہیں جب آسمان فیصلہ کر لیتا ہے۔ قرآن نے اس لمحے کو بہت واضح انداز میں بیان کیا۔ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہیں صلیب دی، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا اور اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ واقعہ دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین رازوں میں سے ایک ہے۔ دشمن سمجھ رہے تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو ان کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ نہ خون ان کے مقصد کا اختتام بنا، نہ صلیب ان کی کہانی کا انجام بنی۔ ان کا سفر زمین سے آسمان کی طرف بڑھ گیا اور ان کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری تمام تاریخی شخصیات سے الگ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں، دفن ہوتے ہیں اور تاریخ میں بدل جاتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔
وہ صرف ماضی کی ایک یاد نہیں، وہ حال کی ایک حقیقت اور مستقبل کی ایک قطعی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر صرف تاریخ میں نہیں ہوتا، بلکہ آخر الزمان کی گفتگو میں بھی سب سے نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد دنیا خاموش نہ رہی۔ وقت گزرتا گیا، لوگ بڑھتے گئے، عقیدوں میں تبدیلی آتی گئی اور ان کی اصل تعلیمات میں بھی تحریف ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے ان کی نبوت کو چھوڑ کر انہیں الوہیت تک پہنچا دیا، کچھ نے ان کے بارے میں غلو کیا، کچھ نے ان کی سچی تعلیمات کو بھلا دیا، اور کچھ نے ان کے نام پر ایک ایسا مذہبی ڈھانچہ قائم کیا جو بعد میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا۔ یہ تاریخ کا عجیب موڑ تھا کہ ایک نبی جو خود اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا تھا، اسی کے نام پر بعد میں ایسے عقیدوں میں جنم لیا جو توحید کی اصل روح سے دور ہوتے چلے گئے۔ دوسری طرف وہ قوم جس نے ان کی تکذیب کی، سازش کی اور اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اس پر بھی تاریخ نے سخت دن دکھائے۔ ان کی سرکشی، انکار اور مسلسل بغاوت نے انہیں دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کے زوال کی طرف دھکیل دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں انبیاء کی بات رد کرتی ہیں تو صرف ایک پیغام کو نہیں ٹھکراتی، بلکہ اپنی نجات کے دروازے بھی بند کر دیتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کی اجتماعی زندگی میں اضطراب آیا، ان پر سختیاں آئیں اور ان کے اندرونی اور باہری حالات بکھرنے لگے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصل عظمت کا آخری باب ابھی باقی ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جو اس داستان کو صرف ایک تاریخی بیان نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے مستقبل کی سب سے بڑی پیش گوئیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ یہ واپسی کوئی علامتی بات نہیں، بلکہ ایک حقیقی نزول ہوگا۔ وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا فتنوں سے بھر چکی ہوگی، جب دجال کا فتنہ انسانیت کے ایمان کو ہلا رہا ہوگا، اور جب زمین پر حق اور باطل کا سب سے بڑا معرکہ برپا ہوگا۔ ذرا اس منظر کو محسوس کیجیے۔ دنیا دھوکے کے ایک عظیم فتنے میں جکڑی ہوئی ہوگی۔ لوگ طاقت، کرشمے اور ظاہری غلبے سے متاثر ہو رہے ہوں گے۔ حق کمزور دکھ رہا ہوگا اور باطل بہت مضبوط۔ ایسے وقت میں آسمان سے وہ نبی اتریں گے جنہیں صدیوں پہلے اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دراصل اس بات کا اعلان ہوگا کہ اللہ کی تقدیر کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جس نبی کو زمین والے ختم نہ کر سکے، وہی نبی زمین پر دوبارہ آئے گا تاکہ حق کی آخری گواہی دے سکے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، ظلم کے نظام کو توڑیں گے اور زمین پر عدل قائم ہوگا۔ ان کی واپسی صرف ایک شخصیت کی واپسی نہیں ہوگی، بلکہ سچائی کے اس چراغ کی واپسی ہوگی جسے کبھی بجھایا نہیں جا سکا۔ دنیا دیکھے گی کہ جس ہستی کے بارے میں صدیوں تک جھگڑے ہوتے رہے، جس کے بارے میں قومیں بٹ گئیں، جس کے بارے میں افراط و تفریط کی گئی، وہ خود آ کر حقیقت کو واضح کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک عجیب توازن ہے۔ ان کی پیدائش معجزہ، بچپن معجزہ، دعوت معجزہ، حفاظت معجزہ اور واپسی بھی معجزہ۔ وہ شروع سے آخر تک اللہ کی قدرت کی چلتی پھرتی نشانی ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ نے انسان کو بتایا کہ وہ چاہے تو بنا باپ کے بچہ پیدا کر دے، چاہے تو مردے زندہ کر دے، چاہے تو دشمنوں کے ہاتھوں سے نبی کو بچا کر آسمان پر اٹھا لے، اور چاہے تو صدیوں بعد اسی نبی کو دوبارہ زمین پر اتار دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری داستان دراصل قدرت الہی کا زندہ مظہر ہے۔ اسی لیے قرآن میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے۔ وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نشانی ہیں۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عظیم رسول ہیں، مسیح ہیں اور آخر الزمان کی بڑی علامت ہیں۔ ان کے بارے میں نہ غلو درست ہے نہ انکار۔ اسلام ہمیں ان کے مقام کی سچی، سنتلت اور مکمل پہچان دیتا ہے۔ نہ انہیں خدا بناتا ہے، نہ انہیں جھٹلاتا ہے، بلکہ انہیں ان کے حقیقی مقام پر رکھتا ہے، اللہ کے برگزیدہ، معزز، معجزاتی اور عظیم نبی کے طور پر۔ آج جب دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بٹی ہوئی ہے، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی سچی، قرآنی اور متوازن تصویر کو سمجھے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون تھے، کیوں بھیجے گئے، ان پر کیا آزمائشیں آئیں،
انہیں کیوں اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ کیوں آئیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی جاننا صرف ایک تاریخی دلچسپی نہیں بلکہ ایمان، عقیدہ اور آخرت کی تیاری کا حصہ ہے۔ سوچئے، ایک ایسا نبی جو گہوارے میں بولتا ہے، ایک ایسا نبی جو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہے، ایک ایسا نبی جسے دشمن قتل نہیں کر سکتے، ایک ایسا نبی جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے، اور ایک ایسا نبی جو ابھی واپس آنا باقی ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال دوسری نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر دل میں ہیبت بھی پیدا کرتا ہے، محبت بھی اور انتظار بھی۔ یہ داستان ہمیں صرف ماضی نہیں سناتی، یہ ہمیں مستقبل کے لیے بھی جگاتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ حق وقتی طور پر دب سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کو لوگ جھٹلا سکتے ہیں مگر اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ سازشیں بن سکتی ہیں مگر آسمان کا فیصلہ آخری ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس حقیقت کی سب سے روشن مثال ہے۔ وہ آئے ایک معجزے کے طور پر، وہ جیے ایک نشانی کے طور پر، وہ اٹھائے گئے اللہ کی حفاظت کے طور پر، اور وہ دوبارہ آئیں گے حق کے آخری غلبے کے طور پر۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو زمین سے شروع ہو کر آسمان تک جاتی ہے اور پھر آسمان سے دوبارہ زمین پر اترنے والی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو صرف ایک نبی کا تصور نہیں ابھرتا بلکہ ایک پوری آسمانی داستان آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ پاکیزہ مریم، معجزاتی ولادت، گہوارے کی گواہی، شفا کے معجزے، مردوں کی زندگی، دشمنوں کی سازش، آسمانوں کی رفت، اور آخر میں ایک ایسی واپسی جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی نہیں، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کی حفاظت اور اللہ کے وعدے کی کہانی ہے۔ اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو دنیا ایک بار پھر سمجھے گی کہ سچائی کبھی مرتی نہیں، وہ صرف اللہ کے وقت کا انتظار کرتی ہے۔